मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबश्शिर इबादिल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनहु उलाइकल्लज़ीन हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुबारका ज़ुमर की आया हमीदा पढ़ने का शर्फ हासिल किया गया। इरशाद खुदाबंदी है, बशारत दो उन बंदों को जो हर बात दिल लगा के सुनते हैं या कान लगा के सुनते हैं, जी लगा के सुनते हैं और पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे अच्छी होती है। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की है और यही लोग ही साहिबाने अक्ल हैं। बुजुर्गान मोहतरम, हमारा मकसद यकीनन किसी की दिल आज़ारी नहीं है, हमारा मकसद फ़िरकावारियत नहीं है, हमारा मकसद मिल्लत इस्लामी में इंतशार नहीं है। ये मुल्क हमारी माँ है, वतन से मोहब्बत ईमान है और इसका तकाज़ा ये है कि हम मिलकर रहें। जो इख्तलाफात हैं वो इल्मी तौर पर बाहमी एक डिबेट के ज़रिए ख़त्म करके हम एक और यकजा हो जाएं, तस्बीह की मानद हो जाएं। तो हमेशा एक मुतनाज़ सवाल आ रहा है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अबू तालिब मुसलमान नहीं हैं, उनके बड़े एहसानात हैं, लेकिन मुसलमान का उलमा का तबका उन्हें मुसलमान नहीं मानता। आइए रिवायतन और दिरायतन जो हदीसें उलमाए इस्लाम ने जनाब अबू तालिब के मुसलमान ना होने पे इकट्ठी की हैं, उनको रावियों के जाविये में देखते हैं, दिरायत के देखते हैं, इम्पार्शल होकर, किसी पे तनकीद नहीं देखते हैं। तो मेरे भाइयों, 3 जो हदीसें हैं वो हमें मिली। एक हदीस तफसीर दुर्मंसूर में, जेल्द नंबर 5 में, सफ़ा नंबर 133 मुस्लिम। पहले इन हदीसों को सुनिएगा, फिर उसके बाद इन पे दिरायतन डिस्कस सुनिएगा। उसमें हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो कहते हैं कि जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का वक्त वफ़ात करीब आया तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा, या अम्मा हो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लक बिहा इंदल्लाहि यौमल क़ियामह। ऐ मेरे चचा, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें कि अशहदु लक बिहा इंदल्लाहि यौमल क़ियामह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपके गवाह बन सकूँ। तो हज़रत अबू तालिब का जवाब जो दुर्र मंसूर के मुताबिक है, अगर कुरैश के मुझे आवाज़ कसने का डर ना होता तो मैं ज़रूर पढ़ता। अबू तालिब, दुनिया कहेगी कि अबू तालिब मौत के डर से कलमा पढ़ा था। तो मेरे भाइयों, आइए देखते हैं हज़रत अबू हुरैरा इस रिवायत की दिरायत क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फ़तह खैबर के दिन मुसलमान हुए हैं और तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ ज़हाबी के मुताबिक अबू हुरैरा हयात नबी तक तो तंगदस्त थे और सरकार का जो इंतखाब था या सरकार की जो सोबत थी वो असहाब सुफ़ा में थी, लेकिन खिलाफत राशिदा में इन पर बड़े फज़ल और एहसानात हुए और ये मालदार हो गए और मदीना के गवर्नर भी रहे और पुलिस के DIG भी रहे। मिरवान की हुकूमत में भी ये मिरवान की नियाबत भी करते रहे। और हज़रत अबू हुरैरा का ये है रावी, यानी हज़रत अबू हुरैरा जो रिवायत कर रहे हैं, ये जो फ़तह खैबर के दिन 7 हिजरी में मुसलमान हुए हैं और हज़रत अबू तालिब हिजरत से पहले 3 वर्ष पहले उनकी वफ़ात हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, ज़रा हम ठंडे दिल से सोचिए, तनकीद से हटकर, तौहीन से हटकर, कि भला जो शख्स के इस्लाम और वफ़ात अबू तालिब अलैहिस्सलाम में 10 वर्ष का फासला है, वो कैसे बता सकते हैं
کہ سرور کونین کلمہ پڑھاتے رہے، ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا۔ حالانکہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ مکہ سے کئی میل دور یمن کے قبیلہ دوس میں عالم قسم و پرسی میں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نہ اس وقت کوئی ٹریفک ہے، نہ اس وقت کوئی جہاز ہے، وہ کیسے آئے اور کہاں یہ پوری عین موقع پہ گواہ ہو گئے؟ یہ پہلے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ہم ان کی شان کے منکر نہیں ہیں، لیکن درایتاً تو دیکھیں کہ اگر یہ درایت کے اصول پہ حدیث آتی ہے تو جناب ابو طالب کو فٹ کر لو، اگر نہیں آتی تو مسلمان بھائیو ابو طالب کا کوئی جرم ہے تو وہ بتاؤ۔ ان کا ایک ہی جرم ہے نا کفار کے نزدیک کہ وہ رسول خدا کی حمایت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک دیکھیے میرے بھائیو، ہم 10 روپے بھی کسی کو امانت دے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بندہ ایماندار ہو۔ اللہ نے جو خاتم الانبیاء جیسی اپنی عظیم امانت ابو طالب کے سپرد کی ہے، تو کیا جناب ابو طالب علیہ السلام اللہ کے نزدیک ایماندار نہیں تھے؟ اور قرآن مجید کی آیت اس کی تائید کرتی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے احسان کیا ہے مکہ کے مومنین پر، ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان کے نفوس میں سے ہے۔ اب نفس کے میں نے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ نفس کے ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور لغات میں کیا، نفس کا معنی ہے خون، نفس کا معنی ہے روح، نفس کا معنی ہے گردن۔ اسی لیے بھائی اللہ نے فرمایا کہ جو انہی میں رسول بھیجا ہے جو ان کے جان جگر تھے، جو ان کے بلڈ ریلیشن تھے، جو خود بھی مومن تھے، جن میں رسول آیا وہ بھی مومن تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قریش کے تمام بت کھڑے ہوئے تھے، آج تک تاریخ یہ ثابت نہیں کر سکی کہ بنو ہاشم یا ابو طالب علیہ السلام یا عبد المطلب علیہ السلام کا کوئی بت ہو جس میں یہ خاندان ہے عصمت پاک جا کے اس کی پوجا کرتا رہا ہو۔ یہ ایسے منظم ابھر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے امین ہیں اور اللہ کی امانت ہے سید الانبیاء، تو اللہ نے احسان کیا ان مومنین پر میں رسول بھیجا جو انہیں میں سے ہے۔ اور دوسرے راوی ہیں تفسیر در منصور ابو سہل سری ابن ابو سہل کے سلسلہ سند سے عبد القدوس نے ابو صالح نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ سرور کونین نے ابو طالب علیہ السلام سے نزا اور اصرار کیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، لیکن حضرت ابو طالب نے انکار کر دیا۔ اب دوسرے راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اور عباس دیکھیں عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ تمام راوی دیکھیں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو الاصابہ ابن حجر مکی صفحہ جلد نمبر 6 صفحہ 331 ہے۔ ابن عباس ہجرت سے 3 برس پہلے پیدا ہوئے، اور تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 53 میں ہے کہ سرور کونین کی وفات کے وقت عبداللہ ابن عباس کا 13 برس کا سن تھا۔ گویا ابن عباس کی ولادت اور ابو طالب علیہ السلام کا وفات کا سن، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت اور جناب ابو طالب کی وفات کا سن ایک بنتا ہے۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اسی دن حضرت ابن عباس کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اب میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، چلو اگر ہمیں انہیں 1 سال کا بھی کاؤنٹ کریں تو کوئی بات نہیں، 1 دن کا بھی کریں تو کاؤنٹ کوئی بات نہیں۔ اب 1 سال کا بچہ کیسے سن سکتا ہے اور رپورٹ کر سکتا ہے کہ سید الانبیاء نے ابو طالب سے کلمہ کہا اور جناب ابو طالب نے نہ پڑھا؟ اور تیسرے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ تفسیر در منصور کی 5ویں جلد، اس میں یہ صفحہ نمبر 133 میں ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ وقت وفات سرور کونین ابو طالب کے سرانے میں تھے اور کہتے تھے کہ چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں قیامت کے دن اللہ سے آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو طالب نے جواب دیا، قریش کی عورتیں میرے بات نہیں دیتی رہیں گی،
تو ابو طالب نے موت سے ڈر کر کلمہ پڑھ لیا، میں کلمہ نعوذ باللہ من ذالک نہیں پڑھتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، الاصابہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 347 کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بعثت کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ گویا وفات ابو طالب کے وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر مبارک ہے وہ 6 برس ہے یا 7 برس ہے۔ اب تاریخ شاہد ہے کہ پوری کائنات کا عمل گواہ ہے کہ اس عمر کا اگر فیملی میں بچہ ہو تو کوئی فوتیدگی ہو رہی ہو، بزرگ فوت ہو رہا، 6 سال کی عمر کے بچے کو نزدیک نہیں کرتے، وہ دور بھگاتے ہیں۔ تو جب بیگانہ بچہ ہے اس کو کیسے اجازت مل گئی کہ وہ آیا جناب ابو طالب علیہ السلام کلمے کی رپورٹ امت تک پہنچائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی طرف حدیث منسوب کرنے والوں نے وفات ابو طالب کے وقت ابو جہل کا تو ذکر کیا، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات تنقید کی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے جو جید اور بزرگ صحابہ ہیں، جو کلوزسٹ کمپینین آف ہولی پروفٹ ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو 6 سال کا بچہ گیا ہے وہ آ جاتے۔ ابو جہل بھی کٹر دشمن ہے۔ اب جو قتل کے جس کی وجہ سے، جن کے پلان کی وجہ سے شیب ابی طالب میں قید ہوئے، وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کو بلا لیں؟ حالانکہ جو دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تو نبی کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے والدین کو موقع پہ ہونا چاہیے تھا۔ 6 سال کا بچہ جا رہا ہے اور وہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ درایت کے سلسلے میں یہ جو روایت کی گئی ہے، اس روایت کا سرے سے کوئی وجود نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تو یتیم تھا، علم یجد کا یتیمن فآوا، تجھے میں نے پناہ دی۔ تو میرے بھائیوں، کس نے پناہ دی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور سورۃ انفال میں ہے کہ اذ رمیتا وما رمیتا ولکن رما، یہ جو کنکریاں تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہیں۔ کنکریاں پھینکی تھیں اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ اور ابو طالب کا گھر تھا، اللہ نے فرمایا یہ ابو طالب کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ ابو طالب کا میرا مصطفیٰ 17 برس تک ابو طالب کے گھر میں پلے گا، اور ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ ابو طالب کا گھر میرا گھر ہے اور میرا گھر ابو طالب کا گھر ہے۔ تو یہی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرمائے، اللہ اس ملک پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔